अलैहि ने फरमाया कि दो बंदे आपस में मोहब्बत करते हैं दुनिया में, बड़ी चाहत रखते हैं दुनिया में, तो फरमाया कि वो किसी वजह से दुनिया में मिल नहीं सकते आपस में, मोहब्बत आपस में करते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। फरमाया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में जब इंसान जाएंगे तो फरमाया वो चाहे उनका मशरक और मगरब जितना फासला क्यों ना हो, अल्लाह ताला उनको अपने पास जाके मिला देगा, इकट्ठा कर देगा उनको। यहाँ दूरियाँ तो यहाँ की दूरियाँ, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत हो तो अल्लाह ताला उनको जमा फरमा देगा। लेकिन ये एक ख़ास बात है कि मोहब्बत जो है वो दिल की मतलूब है, समझिए, मोहब्बत कहाँ की मतलूब है? दिल की मतलूब है। जुबानी मोहब्बत मतलूब नहीं है अल्लाह ताला। जुबानी मोहब्बत से इंसान धोखा खा जाता है, वो इंसानों को बलचाने के लिए है, इंसानों को बरगलाने के लिए है, इंसानों को यकीन दिलाने के लिए है कि इंसान जुबान से कह दे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, दूसरा इंसान बेचारा यकीन कर लेता है। लेकिन खुदा की बारगाह में जो मोहब्बत मतलूब है वो सिर्फ दिल की मोहब्बत मतलूब है। जिस्म जो उसकी बॉडी है वो जहाँ मर्जी रहती रहे, वो जहाँ मर्जी हो, खुदा को ये मतलूब नहीं है, वो बेशक मशरक में हो या मगरिब में हो, हम सब कहाँ बैठे होंगे तो सारे और पास से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब आप ये मोहब्बत भी दिल की मतलूब है, जुबान की मतलूब नहीं है। जुबान से हम कहते हैं कि हम हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर पीर मीठा साहिब से मोहब्बत करते हैं, हम ख्वाजा साहिब से मोहब्बत करते हैं, तो ये जुबानी मोहब्बत है ना। अल्लाह ही हम तो कहते हैं अल्लाह ही पे मामला करके हमें छोड़ दे, ठीक है, हम तो अल्लाह से यही कहते हैं कि अल्लाह ही पर मामला फरमाए और हमें छोड़ दे। लेकिन असल मोहब्बत जो है वो दिल की मोहब्बत मतलूब। अगर आपका जिस्म, आपकी बॉडी वो जहाँ मर्जी मौजूद है और आपके दिल में हर वक्त तसव्वुर शैर है और आपकी हर तड़प, हर सांस, हर लम्हा आपकी मंजिल यही है, अल्लाह मुझे जब भी मौका दे तो मैं उनके पास जाऊं, तो अल्लाह ताला फरमाता है इस मोहब्बत पर मैं क़यामत वाले दिन जमा करता हूं। यहाँ मर्जी जैसे मर्जी उसी मोहब्बत में अल्लाह ताला हमारे हुजूर क़िबला हज़रत ख्वाजा महमूदुल हसन उनका साया हमारे सरों पर बुलंद रखे। उसी मोहब्बत के लिए, ये दिल की मोहब्बत की बातें हैं, हम सबको मोहब्बत है, तो उसी मोहब्बत के लिए वो आज जिनकी 11वीं शरीफ है, जिनके नाम पर हम बैठे हैं, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके मिज़ार अक़दस पर तशरीफ़ ले गए हैं। तो अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। बड़े लोग हैं, उनका लेना भी बड़ा है, वो उनसे लेते हैं और आगे हमारे हिस्से का हमें तकसीम करते हैं। उनके लिए हम हमेशा सब पूरी जमात दुआ को हैं कि अल्लाह ताला उनके साया को ऐसे दायम रखें हमारे ऊपर। आज हम चंद बातें सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कर लेते हैं। और अल्लाह ताला की बड़ी ऐसी शख्सियत है वो, कि आज हम जो बैठे हैं, आलुल्लाह जो होते हैं वो हमेशा नेक कामों की इब्तिदा करके जाते हैं। जो दुनियादार हैं वो दुनिया के किसी काम की इब्तिदा कर जाते हैं, तो ये बुजुर्गों की हुई इब्तिदा है कि आज हम उनके नाम पर बैठे हैं, उन्हीं के नाम पर बैठे हैं। हमारे बुजुर्ग भी उनसे इस दर्जे मोहब्बत फरमाते कि हर महीने उन्हीं के दिन को हमारे लिए विसास कर दिया। समझ गए ना? हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप 470 हिजरी में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? उनकी ज़िंदगी के भी चंद गोशे बयान कर देते हैं चंद थोड़े टाइम के लिए। 470 हिजरी को आप पैदा हुए। थोड़ा सा अगर हम हालात वाक़यात को देखें उस वक़्त, तो खिलाफत बनु अब्बास का दौर था। मुसलमानों की जो पहले तो खिलाफा राशिदीन थे, उसके बाद बनु उमैया की खिलाफत का दौर था, उसके बाद जो तीसरा दौर मुसलमानों की खिलाफत थी वो खिलाफत बनु अब्बास थी। समझ लग रही बात? आप समझते रहे ना? क्या हमने चाहा कि हम 11वीं जिनके नाम पर बनाते हैं तो उनकी बातें भी थोड़ी सी करें, सही बातें कर लें, तो थोड़ा भी बैठे हैं वो अच्छी तरह याद कर। हम
دعویٰ کرتے ہیں نا ان کا ہونے کو، جن کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر ہم سے بھی پوچھ لے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا ان سے۔ تو 470 ہجری کو آپ پیدا ہوئے، اور جب میں نے بولا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت بنو عباس کا دور تھا، اور بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ بھی اس وقت اپنے آخری یعنی کہ سانسوں میں تھی۔ جو خلیفہ تھا وہ صرف بغداد کے اندر اپنے محل کے اندر ہی موجود تھا بس، لیکن اصل حکمرانی جو اس وقت تھی وہ ترکوں کا ایک قبیلہ تھا، سلجوق جسے کہتے ہیں، سلجوقیوں کی حکومت تھی۔ اصل یعنی کہ پاور میں جو تھے وہ سلجوق تھے، اور جو بغداد شہر کے اندر ایک نام کے طور پر صرف خلافت باقی تھی وہ مستحضر ملا شاید خلیفہ تھا اس وقت بنو عباس کا۔ تو جو شام کے علاقے تھے مسلمانوں سے وہ چھین چکے تھے، وہ صلیبیوں کے پاس تھے، کروسیڈرز کے پاس، صلیبیوں کے پاس جو شام کے علاقے تھے۔ اور اگر علماء کا زمانہ دیکھیں تو اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، امام غزالی کا، کیونکہ امام غزالی کی جو وفات ہے وہ 505 ہجری میں آپ وفات ہے، یعنی کہ جب آپ وفات پائے امام غزالی اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال کے، ساری باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ جو حضور غوث پاک تھے وہ کب پیدا ہوئے؟ 470 یعنی کہ آقا علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے 470 سال ہو چکے تھے، مدینہ آئے ہوئے، اور آقا علیہ السلام کو ظاہر وصال کو تقریباً 460 سال ہو گئے ہوں گے۔ اتنی دیر بعد آپ ایران کے قصبہ جیلان، یہ علاقہ تھا جیلان، وہاں آپ پیدا ہوئے، اور جس گاؤں میں پیدا ہوئے وہ ایک پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا بستی تھی، اس کا نام تھا گیل، اور عربی میں اس کو جیل بولتے ہیں، اور اسی نسبت سے آپ کو جیلانی بولتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایران میں آپ پیدا ہوئے، اور 18 سال آپ نے اسی قصبے میں، اسی گاؤں میں اپنے بڑوں کے پاس دین کا علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ 18 سال آپ اسی علاقے میں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں اسی علاقے میں آپ نے علم دین حاصل کیا۔ ہم کو معلوم ہے آپ کے جو والد محترم تھے وہ بچپن میں وصال پا گئے، ٹھیک ہے، چھوٹی عمر میں۔ اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے 18 سال کی عمر میں آپ کو روانہ کیا۔ علم و ثقافت کا اس وقت بہت بڑا مرکز تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا شہر تھا، بلکہ مرکزی شہر تھا بغداد۔ کہاں بھیجا؟ بغداد آپ کو بھیجا کس کام کے لیے؟ کہ مزید علم دین حاصل کرتے ہیں۔ آپ کہاں تشریف لے گئے؟ بغداد میں۔ کیا کرنے کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے بھی آپ کی جو زندگی کے 18 سال تھے وہ تعلیم میں گزرے تھے، علم حاصل آپ نے کیا تھا، اور اس کے بعد آپ گزارنے کے لیے 18 سال کا وقت آپ نے اپنے آبائی گاؤں میں گزارا، اور پھر آپ تشریف لے گئے 18 سال کے بعد بغداد میں۔ ہمیں لگی ہے؟ تو بغداد کی میں نے آپ کو حالت بیان کر دی کہ شورش کا زمانہ تھا، کوئی امن و امان کی صورتحال نہیں تھی، کوئی چین کی صورتحال نہیں تھی۔ مسلمان جو سلطنتیں تھیں وہ آپس میں لڑ رہی تھیں، جو میں نے آپ کو بیان کیا سلجوقی سلطنت تھی، اس کے جو ملک شاہ کے بیٹے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کی جو طاقت تھی وہ بکھر رہی تھی، آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ جو القدس تھا یعنی کہ بیت المقدس جس کو آپ کہتے ہیں، اسرائیل، فلسطین، یہ علاقے بھی صلیبیوں نے لے لیے تھے واپس، شام پر بھی ان کی حکمرانی تھی، اور وہاں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی تھے، لیکن اس یعنی کہ جو آپ مشرق کے علاقے دیکھ لیں، مشرق وسطیٰ کے، یہ تقریباً صلیبیوں کے پاس تھے، ادھر بھی مسلمانوں کی حکومت ایسی تھی، بس آپس میں لڑائیاں جھگڑے۔ تو بغداد کی ذاتی صورتحال اسی طرح تھی کہ وہاں پر کوئی امن و امان نہیں تھا۔ اس خراب صورتحال میں حضور سیدنا غوث العظم بغداد میں تشریف لائے۔ تو آل اللہ کو کوئی ایسی صورتحال نہیں ملتی کہ وہ جائیں اور آگے باغ ہوں اور بیٹھے اور مسند پہ، نہیں، ان کو صورتحال ایسی ملتی ہے، وہ ایسے نہیں ہم کر سکتے لو جی یہ تو ہمیں صورتحال خراب پڑی ملی تھی اس لیے ہم کام نہیں کر سکے، حالات سازگار نہیں ہیں،
دین کے لیے یہ ہے. تو میں نے بولا کہ جب بھی جو صورتحال بنتی ہے اللہ کے لیے وہ ایسے ہی بنتی ہے. سمجھ آتی ہے؟ تو جب آپ بغداد تشریف لائے تو یہاں پر آپ کے شیخ ابو سعید المخزومی بھی ان کو کہتے ہیں اور المخرمی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو ان کے لقب میں فرق تھا جو میں نے بیان کر دیا. آپ کے شیخ تھے شیخ ابو سعید المخزومی. کیا نام تھا ان کا؟ شیخ ابو سعید. یہ آپ کے شیخ تھے. انہوں نے بغداد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا ہوا تھا، بالکل چھوٹا. اس کا نام تھا، محلے کا نام تھا باب الازج. کیا نام تھا؟ باب الازج نام تھا اس محلے کا، جہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا ہوا تھا. وہاں پر آپ داخل ہو گئے، پھر وہیں پہ آپ تعلیم حاصل کرتے رہے. تو کرتے کرتے پھر آپ کے جو شیخ تھے شیخ ابو سعید المخزومی یا المخرمی، ان کا وصال ہو گئے. اور وصال سے پہلے وہ جو اپنا مدرسہ تھا اس کے جو چانسلر تھے یا جو اس کے پرنسپل تھے، یا وہ اپنا مدرسہ پورے کا پورا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے آپ نے پھر اس مدرسہ کو سنبھالا. وہ پہلے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، ٹھیک ہے. وہ پھر آپ نے اس کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ 528 کو اس میں توسیع ہوئی. تو آپ نے اپنی عمر مبارک میں ہی مدرسہ کے ساتھ ایک 7 گنبدوں والی مسجد تعمیر کروائی. ٹھیک ہے، اس کو مسجد قباء السبعہ کا نام بھی دیا جاتا تھا، جو آپ نے اپنی عمر مبارک میں بنائی. پھر مدرسہ کو آپ نے اتنی توسیع دی کہ اس کے ساتھ بچوں کے رہنے کے لیے ہاسٹل بھی بنایا اور فقراء کے لیے قیام گاہ بھی بنائی. پھر وہاں پہ لنگر خانہ بھی آپ نے تعمیر فرمایا. یہ سارے کام آپ نے اپنے دور میں کیے. اور وہ دور کچھ اس طرح کا تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ سلجوقوں کی حکومت تھی. تو سلجوقوں نے اپنی حکومت کے دوران، ان کے ایک وزیر تھے نظام الملک توسی، وہ بھی ایران کے کسی علاقے توس کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے سرکاری طور پر مدرسے قائم کیے، سرکاری طور پر، اور ان کو سرکاری فنڈنگ کرتے تھے. حکومت وقت اپنا بجٹ رکھتی تھی جو کہ علماء کو دیتی تھی اور مدارس کو دیتی تھی. انہوں نے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں مدارس قائم کیے علماء کے لیے. لیکن آپ میرا یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو پہچانتے ہیں، شیوخ کو پہچانتے ہیں، اپنے بڑوں کو پہچانتے ہیں، ہماری پہچان کا طریقہ بڑا مختلف ہے. ہم پہچانتے ہیں ان کو کرامتوں کی وجہ سے. کیا پہچانتے ہیں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم اپنے اکابر کو، خصوصاً کہ جو بر صغیر کا ہمارا ماحول ہے، ہم بر صغیر کے ماحول میں اپنے مشائخ کو، اپنے بڑوں کو، ہم ان کا قد ناپنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا بزرگ ہے، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ان کی کرامتیں کتنی. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں کرامتیں مل جاتی ہیں تو پھر استقامت پلے ہو نہ یا نہ ہو، جب کرامت بڑی مل جاتی ہے تو وہ بڑا پیر بن اللہ. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان کے نام لیوائیں، ان کی شخصیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، ان کی شخصیت کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم ہٹ کر جانیں کہ حضور سیدنا غوث العظم جن کے ہم نام لیوائیں، جن کے ماننے والے ہیں، 4 دو عالم میں ہر جگہ، پوری دنیا اسلام میں ہر جگہ پہ انہیں کے ماننے والے ہزاروں اور لاکھوں میں ہے. تو کیا وہ ذاتی طور پر صرف کرامتی دکھاتے تھے یا کچھ اور کام بھی تھا؟ ان کی شخصیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اچھا، اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس مدرسہ میں، آپ حیران رہے ہیں، اس مدرسہ میں آپ نے 33 سال خود پڑھایا ہے. کتنے سال؟ 91 برس آپ کی عمر تھی. 90 اور 91 برس آپ کی عمر تھی. اور اس عمر کے 31 برس آپ نے بیٹھ کر، ایک تو آپ نے بعد میں اپنے دروس دی ہیں، یہ باقاعدہ تعلیم آپ نے چھوڑ دی تھی، پھر عوام اتنی آ جاتی تھی اور آپ ان کو ٹائم دیتے تھے. لیکن ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے مدرسہ میں 33 سال، 20 سال آپ نے پڑھا ہے اور 33 سال آپ نے وہاں پر اپنے درس دیا. 33 سال بیٹھ کے باقاعدہ استادوں کی طرح پڑھاتے، صبح سے لے کر شام تک، ہفتے میں کوئی چھٹی نہ کرتے، ہفتے کے 7 دن آپ پڑھاتے، اور ایک دن میں آپ 13 علوم تھے جن کے درس دیا کرتے. کتنے علوم تھے؟ 13 علوم تھے
جن کی روزانہ آپ درس دیا کرتے تھے، یعنی کہ اس میں تفسیر تھا، قرآن تھا، حدیث تھا، فقہ تھا، اصول فقہ تھا، اس میں منطق تھی، بلاغت تھی، یہ 13 علوم تھے جن کے روزانہ آپ درس دیا کرتے تھے، اور یہ معمول آپ کا آخری عمر تک پڑھانے کا جاری رہا، آخری عمر تک۔ شیخ ابو قدامہ المقدسی آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک سے ملا ہوں جب حضور غوث پاک کی عمر کے آخری 6 ماہ باقی تھے، 6 ماہ بعد آپ وصال پا گئے۔ فرمایا میں اس وقت جا کر ان سے ملا ہوں، اور اس وقت جا کر ملا تھا، اس وقت انہوں نے مجھے باقاعدہ جتنا میں نے درس چاہا مجھے اتنا پڑھایا۔ ان کے معمولات ساری زندگی یہ رہے، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کے، دین کی تبلیغ کے، دین کی خدمت کے۔ آپ کی جو شخصیت تھی اس میں بڑا تحرک تھا، یعنی آپ اس طرح کے صوفی نہیں تھے کہ بس ہر وقت مراقبے میں رہتے تھے، نہیں، یا ہر وقت ذکر اذکار کرتے تھے، نہیں، آپ کی طبیعت میں بڑا تحرک تھا، بڑا جذبہ جہاد تھا، آگے بڑھ کر کام کرنے۔ جیسے میں نے بولا وہ وقت ایسا تھا کہ جب وہ حکومت وقت خود سپورٹ کرتی تھی، مدارس بنانے والوں کو خود مدارس بنا کر دیتی تھی خود، تو اس وقت آپ کا اتنی شہرت تھی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، محدثین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، مفسرین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، طبقات کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ بغداد دیکھ لیں، جتنے بھی آپ اسماء الرجال کی کتابیں ہیں جس میں راویوں پر بات کی جاتی ہے، تو ہر کتاب آپ کو اٹھا کر دیکھیں، یہ میں آپ کو کھلے عام کہہ رہا ہوں، آپ ہر کتاب اٹھا کر دیکھیں، جب وہ مصنف راویوں پر بحث کرے گا تو اپنی کتاب میں سب سے زیادہ جس راوی کو حصہ دے گا وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اگر فرض کریں امام بخاری پر انہوں نے بات کی ہے تو امام بخاری پر بات 3 صفحوں پر کی ہے، وہاں پر حضور غوث پاک کا جب ذکر کریں گے تو وہ 6 صفحوں میں کریں گے۔ اتنے آپ کے شاگرد تھے اور اتنے آپ کے استاد، جب آپ کے اساتذہ کی لسٹ دیکھیں وہ بھی سب سے زیادہ، جب شاگردوں کی لسٹ دیکھیں تو وہ بھی سب سے زیادہ، اتنے معروف آدمی تھے آپ۔ تو حکومت وقت جب آپ کے ساتھ تعامل کرنا چاہا تو آپ نے اس وقت شہر بغداد میں، کسی بستی میں نہیں، شہر بغداد میں ادارہ قائم کیا، لیکن نہ کوئی حکومتی منصب قبول کیا، نہ آپ نے ادارے کو حکومتی تعبیر میں دیا، خود غیرت مندوں کی طرح آپ نے ایک طلباء کا اوقاف وضع کیا، وقف کا ایک نظام وضع کیا کہ جو آپ کے فارغ التحصیل طلباء تھے وہی اس میں معاون ہوتے تھے، وہی جیسے ہمارا جامعہ کے جس طرح طریقہ ہے، شکر ہے اللہ کا کہ ہم بھی اسی راہ پر ہیں، فرمایا کرتے تھے ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ مخصوص جو لوگ ہیں ہم بھی انہی سے، ایک وقف کا ہمارا بھی اپنا نظام ہے، ایسے آپ کا بھی وقف کا اپنا نظام تھا، حکومت کے ساتھ آپ بالکل اس طرح کے تعاون نہیں کرتے تھے، نہ ان سے ایسا تعاون لیتے تھے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ باغیرت ہوتے ہیں، ان کی غیرت عوام سے زیادہ ہوتی ہے، وہ حکومت اور بڑے بڑے لوگ، مناصب والے لوگ، بڑے گھروں والے لوگ، بڑے محلات والے لوگ، وہ ان کے پاس نہیں جاتے، وہ اپنے فقر میں راضی رہتے ہیں، وہ اپنے فقر میں راضی رہتے ہیں۔ جو فقر میں غیرت ہے وہ امیری میں اور بھیک مانگنے میں غیرت نہیں، فقر میں زیادہ غیرت، فقر میں زیادہ غیرت ہے، تو آپ اسی غیرت میں رہتے۔ تو میں نے بولا آپ کی جو شخصیت تھی وہ بڑی ہمہ پہلو تھی، ہر پہلو پر آپ کی نظر تھی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے زمانے کی بات یہ ہے تھوڑی دیر بعد کہ حضرت ہمارے جو میں ہیں شیخ صلاح الدین ایوبی، جانتے ہیں آپ ان کو؟ سبحان اللہ، صلاح الدین ایوبی وہ تو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے بیت المقدس فتح کیا، دوبارہ مسلمانوں کی اسٹیٹ کو بحال کیا اور مسلمانوں کو دوبارہ پاور میں لے کر آئے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، میں نے خود جب اس پہ تحقیق کی میں خود حیران رہا، ان کی فوج کے اندر، ان کی فوج کے اندر 400 سپہ سالار، عام بندے نہیں، 400 سپہ سالار، یہ میری بات آپ سنیں، 400 جو جب میں لیکچر تیار کر رہا تھا اس میں نے کچھ کے نام بھی لکھے ہیں، وہ معروف نام ہے، 400 کے قریب آپ کے سپہ سالار کمانڈر، اور آپ جن سے مشورہ کرتے تھے آپ کے مشیر، ان میں سے 400 لوگ ایسے تھے جو براہ راست حضور غوث پاک کے شاگرد تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-3 واسطوں سے 4 واسطوں سے نہیں، وہ براہ راست حضور غوث پاک کے شاگرد بھی تھے، جب لڑنے کی باری آتی تو میدان جنگ میں بھی وہ عام سپاہی نہیں تھے بلکہ کمانڈر کی حیثیت سے شامل ہوتے۔ بیت
فتح کے دوران بیت المقدس کی فتح کے دوران جو آپ نے لشکر تجویز کیا تھا، جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے لشکر بنایا تھا، اس لشکر میں 400 لوگ آپ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 400 لوگ تھے. اب آپ کو پتا چلا حضور غوث پاک کی شخصیت. ہم تو کرامتوں سے واقف ہیں. کن سے واقف ہیں؟ وہ بیڑی والی کرامت سے. تو غلط وہ بھی ان کی کرامتیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اصل کرامتیں ان کی یہ دیکھیں کہ ان کا اصل میدان کیا تھا. ان کا میدان تھا کہ مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے مسلمانوں کو وہ مہیا کی جائے. مسلمانوں کو اگر مجاہدین کی ضرورت ہے وہ خود حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ، خود آپ کے بیٹے حضرت سید موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت سید موسیٰ بن شیخ عبد القادر، آپ کے بیٹے جو تھے آپ سلطان نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے. سبحان اللہ. خود آپ کے بیٹے کن کے کمانڈر تھے؟ نور الدین زنگی. سلطان نور الدین زنگی کے آپ کے سگے بیٹے، آپ ان کے کمانڈر، ان کے مشیر تھے، ان کو مشورے دیا کرتے تھے. وہ حضور غوث پاک نے خود بغداد سے ان کو مصر اور سوڈان بھیجا تھا سلطان نور الدین زنگی کے پاس. خود آپ نے بھیجا تھا ان کو کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کی ڈیوٹی ان کے ساتھ تھی. تو ہم نے بولا کہ آپ کی جو شخصیت تھی وہ ہمہ پہلو شخصیت، ہمہ جہد شخصیت تھی، جہاں پہ آپ ان کو دیکھیں گے. بہرحال یہ آپ کے زندگی کے کارنامے ہیں. جو آپ نے مدرسہ شروع کیا تھا وہ چند لوگوں سے شروع کیا تھا. کتنے لوگوں سے؟ چند لوگوں سے شروع کیا تھا. اللہ نے پھر آپ کو ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ وہ چند لوگوں سے شروع کرنا ایسا ہوا کہ اسی بغداد میں 70,000 بندہ آپ کے ایک ایک مجمع میں ہوتا. سبحان اللہ. کتنے لوگ؟ 70,000. طریق نام کہتے ہیں کہ جو بغداد کی گلیاں ہیں، بغداد کی گلیاں ہیں، سب دنیا کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج حضور سیدنا غوث العظم کا درس ہے. سبحان اللہ. ان کا درس سننے کے لیے جا کے مسجد میں چند لوگ ہوتے تھے. اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ وہ بغداد کی گلیاں بھر جاتی. سبحان اللہ. بغداد کی گلیاں بھر جاتی. یہ آپ کی کرامت تھی. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے نا اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. یہ تھا لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کی کرامت تھی کہ وہ 70,000 کا 70,000 مجمع جیسے پہلا بندہ آپ کا خطاب سنتا تھا آپ نے کیسے ایک ایک وقت میں. اچھا وہ مجلس بڑی خوبصورت ہوتی تھی، اس میں علماء بھی ہوتے اور 10,000 15,000 علماء بیٹھے ہوتے تھے صرف آپ کے درس کے نوٹس لکھنے کے لیے. آپ کی جو کتابیں ہیں وہ تو خود ایک آپ کی بھی ہے نا جو آپ نے خود لکھی ہیں، جیسے بنیاد الطالبین ہے. اس طرح آپ کی کتابوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کے درس سن کے علماء نے لکھی. تو ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم جو شخصیت کو پہچانتے ہیں ہم پہچانتے ہیں ان کی کرامت سے. کیسے پہچانتے ہیں؟ حالانکہ جو ہمارے بڑے تھے وہ پہچانا کرتے تھے استقامت سے. کیسے؟ استقامت سے. آپ نے حضور کی لعنت سے یہ بات کتنی دفعہ سنی ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت. سنی ہے نا؟ بڑے حضور کی لعنت سے بھی سنی ہے. ابا جی بھی بار بار اپنی باتوں میں یہی بیان فرماتے ہیں کہ استقامت بڑی کیا چیز ہے؟ استقامت. اس کی ہم مثال دیتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بزرگ کی بات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت باعزید بستامی آپ کے بارے میں بڑا معروف ہے. ایک دفعہ آپ کو پتا چلا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے بزرگ، بڑی ان کی کرامات ہیں، بڑا ان کا دین میں نام ہے اور بڑے دیندار. آپ کو جب پتا چلا تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا، اپنے مریدین سے کہا کہ ہم ان کی زیارت کو چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ اپنے سے بڑوں کی زیارت کو جانا، اپنے سے بڑوں کی زیارت کے لیے جانا، لوگوں کو ساتھ لے کر جانا، یہ ہمارے اکابرین کی سنت، ہمارے اکابرین کی سنت. آج کا تو نہیں پیر جانے دیتے. آج کا تو پیر ہے، بلکہ اگر ان سے پوچھا جائے یا ان کو پتا چل جائے، پوچھا جائے ویسے ان کو پتا چل جائے کہ ہمارا فلاں مریض فلاں کے پاس گیا ہے تو آگے سے کہتے ہیں وہ ایسے کوئی تھوڑ سی ایسے کوئی، لیکن ہمارے بڑے ایسے نہیں کہتے تھے. جن کے پاس واقعی تھوڑ نہیں تھی، بہت مال تھا جن کے پاس،
ان کو ایسا کوئی لالچ نہیں تھا، ایسا کوئی لالچ نہیں تھا۔ پرانے فقراء اس بات سے واقف ہوں گے کہ حضور کے عالم سندھ جب حضور پیر میٹھا صاحب کا یا جب حضور سونا صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ اجمعین جب ان کا عرس ہوتا تو حضور کے عالم فرمایا آؤ تن بڑے پیراں کو لا چلیے، تو ان کے خزانے بھرے ہوئے، ان کے خزانے، ان کو مریدوں کے چھین جانے کا خوف نہیں تھا، ان کو مریدوں کے چھین جانے کا خوف نہیں تھا، مریدوں کے بھاگ جانے کا خوف جب آپ کا کمرہ خزانے سے بھرا ہوا، آپ کا کمرہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، آپ کسی کو کیا بھی دیں وہ کنیا خزانے وہ جائے گا نہیں جائے گا، اس کو نظر آ رہا آپ کا خزانہ بھی، تو جب آپ کا خزانہ خالی ہوگا تو آپ اس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھیں گے، زنجیروں میں باندھ کے رکھیں گے۔ ہمارے صابرین کی یہ سنت تھی، حضور کے عالم نے دیوان جانا اور وہاں جا کر مریدوں سے کہنا یہی بڑے پیر سے مرید ہو، یہی بڑے پیر سے، اپنا خزانہ بھرا ہوا تھا، کوئی تما نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں۔ آج کوئی پیر دکھائے نہ آتا، آج کوئی پیر دکھائے نہ آتا، وہ آپ اپنی جیب سے نکالے تو مجھے بتانا نہیں، وہ آپ کے ساتھ ناراض ہوگا، تم کو تو فلاں کی زیارت کے لیے گئے، ایسے کو کمی تھی، میں تو چھوٹا پیر ہوں، وہ تو اپنے قسم میں چھوڑ کے چل رہے، اللہ اکبر، کب سے قسم بن گیا؟ آپ بھی حضور کے عالم کی آپ تقریر سنیں، یہ اللہ نے ہمارے بزرگوں کو شانیں عطا کی ہیں، خصوصی فیض حضور غوث پاک کی غیرت کا اللہ نے ہمارے بزرگوں کو عطا فرمایا۔ آپ بھی وہ کہتے ہیں لوگوں پہ ایپ کر لو، چاہے کوئی گولڑا شریف چلا جائے، چاہے کوئی شرکپور شریف چلا جائے، چاہے کوئی توسا شریف چلا جائے، بھائی آپ شہر ڈھونڈیں اور جائیں، حضور غوث پاک کے آپ اساتذہ کی لسٹ بنائیں گے، آپ کو 1000 کے قریب ان کے شہر ملیں گے۔ تو آج ایک ایسا دور آ گیا کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں بس میں ہی پیر ہوں، میرے پاس تم رہو اور کہیں نہیں، بھائی یہ جگہ پہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حکمت ہے یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، تو جہاں سے چاہے مومن ہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر دیکھیں نا میری کوئی چیز گم ہو جائے، میری کوئی چیز گم ہو جائے تو کل کو وہ بازار سے جا کر ملے، سب سے حقدار کون ہے اس کو لینے کا؟ میں خود ہی ہوں نا، میری جو چیز ہے۔ تو فرمایا ایسے علم بھی مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے مومن اس کا زیادہ حقدار ہے لینے کا۔ سمجھ آئی میری بات؟ جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے رحمت پر شریف زندہ باد۔ آج بھی حضور کے عالم خود بھی پیروں کے پاس گئے ہیں نا، خود بھی پیروں کے پاس گئے ہیں نا، تو یہ اللہ کا معمول ہے اپنے بڑوں کو یاد رکھنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، ان کے مقابر پر جانا۔ ایسے ہی آپ بھی چند دنوں بعد پھر حضور کے عالم سے تشریف لے جائیں گے اپنے بزرگوں کے پاس، تو یہ بڑا طرف ہے، یہ اس کا طرف ہوتا ہے جس کو یہ مریدوں کی طلب نہ ہو، مریدوں کی طلب نہ ہو، جس کو مریدوں کی طلب ہے اس بیچارے کا ابھی پہلا سبق ہی ٹھیک نہیں ہوا، اس کی تو ابتدائی لالچ پر ہے کہ میرے اتنے مرید ہو جائیں، 5 مرید ہو جائیں، اس کے رجسٹر میں اس کا نام پتہ ایڈریس سارا لکھا ہو، مرید بیچارہ ہل بھی نہ سکے اس کی مرضی کے ساتھ۔ تو بہرحال حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا دل کیا کہ ہم وہ فلاں شیخ کی زیارت کو جائیں، ان کا نام بڑا مشہور ہے، لوگ ان کو بڑا جانتے ہیں، تو آپ نے اپنے شاگردوں کو لیا تو آپ ان کی زیارت کے لیے گئے، ان کی زیارت کے لیے گئے۔ جب آپ زیارت کے لیے گئے نا تو آپ نے اب دیکھا کہ جب وہ شیخ مسجد میں تشریف لائے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، انہوں نے دائیں کی بجائے بایاں پاؤں مسجد میں رکھا، دائیں کی بجائے سنیں، دائیں کی بجائے آپ نے وہیں سے شاگردوں کو کہا کہ واپس چلیں، کیا چلتے ہیں؟ واپس چلتے ہیں۔ شاگرد واپس چلے گئے، آپ دیکھیں نا ان کی شہرت کتنی ہوگی کہ اب باعزید بستامی گھر سے نکلے ہیں زیارت کے لیے، ان کی کرامتیں بھی مشہور ہوگی، سارا کچھ مشہور ہوگا، لیکن حضرت باعزید بستامی نے صرف ایک چیز دیکھی کہ ان کی شریعت پر استقامت کتنی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور آپ اتنی دور سفر کر کے گئے ہیں، ہمیں لے کر گئے ہیں، آپ ان کی زیارت کیے بغیر، ان سے ملے بغیر واپس آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو خدا کے گھر کا ادب نہیں ہے اس کو خدا کا ادب کیا ہو؟ آپ نے جو دیکھا وہ استقامت دیکھی، ان کی کرامت نہیں دیکھی۔ ہم دیکھتے ہیں شیخ کی سب سے پہلے کرامت، اگر کوئی بڑی کرامت نظر آ جائے تو پھر اس کا قد بہت بڑا ہے، اگر اس کی کوئی کرامت بڑی نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں اس کی استقامت بھی نہ ہوگی۔ بلکہ شیخ کو جانچنے اور پرکھنے کا حضور قبلہ عالم نبرود حضرت خواجہ محمد سردار آپ بار بار فرمایا کرتے
کرتے ہیں فقیروں پاویں کوئی بندہ تواڈے سامنے تانوں ہوا اڑتا نظر آ جائے پر جنی دیر تک وہ شریعت کا تارک ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا وہ پیر ہے بھائی پیر کا کام یہ ہے کہ وہ عام لوگ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ 6 نمازیں پڑھے 5 پڑھتے ہیں تو وہ اگر مرید 6 پڑھ رہے ہیں تو جو پیر صاحب ہیں ان کی 3 ہوتی ہیں روز ان کی کتنی ہوتی ہیں 3 ہوتی ہیں تو اس پیر کو پکڑنے کا کیا فرق بھائی پیر سے تو ہم نے زیادہ شریعت سیکھنی ہے کیا سیکھنا ہے جب آپ کے پاس شریعت زیادہ ہے مرید کے پاس شریعت اور پیر کے پاس کم ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے پھر پیر کو چاہیے کہ مرید کا پیر کو چاہیے مرید کا بہرحال آپ جو مرید ہے نا مرید ہوتا ہے جو کہ طریقے تو اس کے بڑے ہیں بعض بات جیسے ہمارے بزرگ ہیں ان کے ہمیں طریقہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہم بیعت کرتے ہیں اور ایسے کچھ لوگ چادر کے ساتھ کر لیتے ہیں کچھ آج کل وہ فارم فل کر لیتے ہیں تو یہ سارے طریقے ہیں آپ کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں اصل جو مرید ہے وہ دل کے ارادے کا اصل جو مرید ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ حضور سے پاک کی آپ کو بات سنانے لگا آپ کی تعلیمات بھی کی ایک ہم بات کر لیتے ہیں بس انشاءاللہ آپ فرمایا کرتے تھے دوستو کہ مرید ہاتھ دینے کا نام نہیں یا مرید کپڑا پکڑنے کا نام نہیں یا مرید پیر کے منہ پر جا کے یہ کہنے کا نام نہیں ہے کہ بھی میں آپ کا مرید ہوں میں آپ کا بلکہ آپ فرماتے تھے ارادت اور مریدی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے کہ جب بندہ دل میں یہ ارادہ کرتا ہے اور یہ الفاظ کرتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اترکوا ارادتکم لارادتہ فرمایا کرتے ہیں لوگوں اللہ کے ارادے کے لیے اپنا ارادہ چھوڑنا یہ مرید بننا سبحان اللہ مرید کسے کہتے ہیں جو شخص کس کے ارادے کے لیے اللہ کے ارادے کے لیے اپنا ارادہ اپنا ارادہ چھوڑ دے اپنا ارادہ چھوڑ جو شخص اپنا ارادہ چھوڑ کر اللہ کے ارادے پر چل پڑے اس کو کیا کہتے ہیں مرید اس کو کیا کہتے ہیں اچھا عام بندہ بھی چھوڑ سکتا ہے عام بندہ بھی چھوڑ سکتا ہے تو پھر مرید کا کیا فائدہ ہوگا اچھا کسی شیخ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح چھوڑنا جیسے دیوانے نہیں چھوڑ دیتے دیوانے جیسے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ان کو صرف ایک دلیل چاہیے اللہ نے کہا کیا دلیل چاہیے بس ان کے کان میں یہ آواز آنی چاہیے کہ اللہ نے کہا حضور نے فرمایا جب اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا پھر وہ دیوانوں کی طرح دلیل نہ مانگے پھر وہ کہیں بس اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے اب ہم مرید بن گئے ہیں اب ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف اس کو کہتے ہیں مرید بننا کیا مرید آگے سے دلیل نہیں پوچھتا مرید آگے سے حضرت باقی گستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک دن خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی کس کی زیارت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی عزیز ماذا تريد اے بھائی عزیز تم کیا چاہتے ہو بھائی عزیز سن رہے ہیں میری بات سبحان اللہ یہ نیند آ گئی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق آچاریہ حاضری مرشد جی رحمت پر شریف زندہ باد مرید کی ہم بات کر رہے تھے تو حضور بھائی عزیز اسلامی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے خواب میں نے دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بھائی عزیز ماذا تريد بھائی عزیز تم کیا چاہتے ہو بھائی عزیز تو کہنے لگے یا اللہ انی اريد اللہ اريد الا ما تريد اے اللہ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ چاہوں مگر وہی چاہوں جو تم چاہتے ہو سبحان اللہ یہ مرید ہے فرمایا بھائی عزیز آپ نے کیا فرمایا فرمایا اے اللہ انی اريد پڑھے انی اريد الا ما تريد فرمایا عرض کرنے لگے اللہ بھائی عزیز تو یہی چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ چاہے مگر وہی چاہے جو اللہ جو اللہ تو مرید بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے ترک کر دیں اور اپنے ارادے ترک کر کے خود اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ اب ہم دنیا کی ارادت سے نکل کر خالق کی ارادت میں آ گئے
دنیا کی ارادت سے نکل کر پہلے ہم ہر کام کرتے تھے دنیا کے ارادے سے کہ ہماری